अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब और खावर खुमन। नाज़रीन, दिल आज काफ़ी रंजीदा है क्योंकि एक दिन के दौरान दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए। बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हमने औरंगज़ेब एजेंसी में देखा और चीनी कौंसलेट पर हमला अपनी तरफ से एक अहम वाक़या है, जिस पर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि ये बदअमनी की मुहिम का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारिजा का भी ये कहना था कि वो जानते हैं कौन लोग उसमें मुलव्वस हैं। हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि ये दोनों वाक़यात, औरंगज़ेब एजेंसी का वाक़या और दूसरी तरफ कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला, ये इनफरादी नौइयत के वाक़यात हैं या ये दहशत गर्दी से जुड़े हैं, सी पैक को मुतासर करने के लिए हैं? आपके सामने ये सवाल और यही सवाल है साहब आपके सामने। सर, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं और अगर कराची वाले को आप पहले ले तो वो 2 पुलिस वाले शहीद हुए और एक बाप बेटा कोई आए हुए थे काम के लिए, वो भी मारे गए। तो एक भी जान जाए तो वो ट्रेजेडी होती है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी हमला कामयाब होता तो आप तसव्वुर कीजिए कि क्या आउटकम हो सकता था। वो कहीं वो जो कॉन्सुलेट में अगर कोई दाखिल हो जाते, ग्रेनेड्स उनके पास बहुत थे जी। जो आदमी थे वहाँ उसमें मुलव्वस, उनकी शनाख्त हो गई है, उनका एक सूबे से उनका एक ताल्लुक़ है, वहाँ पे शोरश रही है, बदअमनी रही है, पूरी एक इंसरक्शन मुहिम रही है जो बहुत हद तक कुचली जा चुकी है। लेकिन उसके असरात ऐसी चीज़ों के निशानियाँ होती हैं। और एक ज़ही वाला जो है वो बहुत ट्रेजेडी है क्योंकि उसमें जानी नुकसान बहुत हुआ है। 25 जो है वो मारे गए, शायद उससे ज़्यादा भी तादाद जो है वो ना बढ़ जाए। लेकिन हम एक ख़तरनाक खित्ते में रहते हैं और हम दहशत गर्दी की लहर नहीं, हम तो पूरी एक दहशत गर्दी की जंग में मुलव्वस रहे हैं जो हमने हमला किया है। और बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं जो तबाह हो गए हैं। ये जो 9/11 के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई, जो इक़दाम हुए, एक इराक़, लिबिया, शाम, 7-8 साल खाना जंगी वहाँ पे रही, तो उससे हम महफूज रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है अब तक एक मैदान जंग है मुख्तलिफ क़ुव्वतों का। ये जो है ईरान का बॉर्डर अनसेटल्ड है। वो जो अभी से गार्ड्स गए हैं जो पकड़े गए थे और वो वहाँ पे गए थे, तो एक वाक़या भी हो अफसोसनाक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा होता तो ये अच्छा है, ये है। लेकिन फिर भी अगर तनाजुर में आप देखा जाए तो बहुत सारे अवामल इसमें शामिल हैं। दुश्मनान की लिस्ट जो है वो कोई छोटी नहीं है। तो ऐसे होते रहेंगे। लेकिन ये कोई लहर जो है वो जैसे 2014 से पहले की थी कि पेशावर बिल्कुल जो है मैसूर होकर रह गया था, एपिसेंटर था वो सब। और हर रोज़ हमले, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशन। लेकिन BLA का जिम्मेदारी कबूल करना और फिर उसके सरगना का नई दिल्ली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज होना, ये कड़ियाँ कुछ मिलती हैं, ये अहम है। ऑब्वियसली बिल्कुल वाज़ेह है। कुलभूषण ने जो इतराफ़ात की उनमें से किया कि तेहरान के पाकिस्तानी सफारत खाना पर हमला करना था रा को, और BLA को उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी। तो BLA क्या है? BLA उनकी पैदावार है। देखिए, अगर तो नाराज़गी थी तो वो जंग तो सियासी मैदान में लड़ी जाती है, अपने हुकूक तलब किए जाते। क्या कश्मीरी तलब नहीं करते अपने हुकूक? क्या शुमाली इलाकों के लोग नहीं करते? मैंने कई दफ़ा बलोच सरदारों से, मेरी भाभी एक बहुत अहम बलोच सरदार ने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे कहा कश्मीर वाले हर चीज़ ले जाते हैं, शुमाली इलाके वाले भी ले जाते हैं, और जो उनके मुतालबात पूरे नहीं होते उन पर वो खड़े रहते हैं कि हमारे ये भी मुतालबा है। मगर इससे आप क्या हासिल करेंगे? देखिए, वहाँ पश्तून पॉपुलेशन है डोमिनेटिंग बलूचिस्तान में, माशी तौर पर भी तादाद भी उनकी कम नहीं है अब तो वो ये बलूचिस्तान में कुछ एक छोटा सा सेगमेंट और मजहबी फ़िरका परस्त, सब जानते हैं कि वो कौन है। और दाइश के पूछ लो, दाइश का तो अब खैर यहाँ पे काफ़ी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। मजहबी फ़िरका परस्त हैं और ज़ाहिर है उन्हें कौन इस्तेमाल करता है। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये नाम लेने में क्यों झिझकते हैं? इंडिया नहीं, सिर्फ अमेरिका इसमें शामिल है। देखिए, अब ओवरलुक कर रहा है। कंट्रोल किसका है? उनका है, जितना भी है। अगरचे पूरा कंट्रोल नहीं है, जितना भी है वो उनकी मर्ज़ी से है। UN का जो आदमी अगवा हुआ था वो अफ़गानिस्तान से मिला था, और वो ये तो मर्सनरी हैं अफ़गानिस्तान में। चूँकि खाना जंगी और तवाइफुल मलूकी की सूरत हाल है, उससे भी सबक सीखना चाहिए कि जो मुल्कों में जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो क्या होता है। अमेरिका इसमें ज़िम्मेदार है। MI6 ने किया था कि अगर बदअमनी हो जाए
تو گوادر سے کراچی تک کیسے الگ کر دیا اس وقت الطاف حسین میں مؤثر، تب تو خدا کا شکر ہے نہیں. یہ ٹھیک ہے، لہر کم ہوئی ہے اور فوج کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے یہ بیروت میں دیکھا ہے، اس میں دیکھا ہے، لیبنان میں، ہم نے یہ سری لنکا میں دیکھا. آخر کار اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. لیکن تنہا فوج نہیں کرتی. یہ جو ہم نے فوج پہ چھوڑ دیا نا، سول ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اس میں دیکھیں پولیس نے کتنا شاندار رول پلے کیا، کتنا شاندار رول، اور وہ خاتون نے کتنا شاندار رول پلے کیا. وہ گئی، وہ اندر گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی چینی خاتون نے، اس نے گلے لگایا اور کہا کہ یو آر ان سیف ہینڈز. یہ خاتون کی ٹریننگ پہلے بھی اچھی سے، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ خواتین بھی ایسی آفیسرز ہو سکتی ہیں. اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات بہت بہادری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے انڈیویجول کریکٹر سے تعلق ہوتا ہے. میں نے ان سے بہت لمبی گفتگو کی لیکن یہ موقع نہیں ہے. سول ادارے مضبوط ہوں گے، یہ پوری قومیں یہ جنگ لڑتی ہیں، میڈیا کو ہیلپ کرنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. اچھا، ان سب کے لیے تو بنے تھا نا نیشنل ایکشن پلان، اور پھر نیکٹا کی باڈی بنی تھی جس کو کارکردگی کو دوبارہ جانچنے کے لیے خان صاحب نے ایک اور اتھارٹی، ایک اور باڈی تشکیل دی تھی. اگر وہ فعال نہیں ہے تو یہ کیسے تدارک ہوگا ان واقعات؟ دیکھیں عائشہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس نیشنل ایکشن پلان میں جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ صوبوں کی تھی جی، کہ 14 نکات کا تعلق صوبوں سے تھا اور 6 نکات کا تعلق وفاق سے تھا. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی اور شدت پسندی میں کمی آئی ہے. لیکن پاکستان کے خلاف پراکسیز کا سلسلہ رکا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہی. ایک آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے اور دوسرا سی پیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی کے کونسولیٹ پہ حملہ کیوں کیا گیا، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سی پیک اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو گیا کہ جس طرح نیوکلیر پاور بننے کے بعد ہمارے دشمن کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے سے وار کرے. وہ دہشت گردی کرواتا ہے، وہ سازش کرتا ہے، وہ شدت. اسی طرح اکنامک سی پیک پہ جب عمل درآمد ہو گیا، اقتصادی حوالے سے پاکستان مضبوط پوزیشن پہ ہوگا اور وہ ہندوستان کو کھٹکتا ہے. درست کہا ابھی انہوں نے کہ جی نام لینا چاہیے کہ امریکہ کی بہت بڑی ریزرویشن تھی نیوکلیر کے حوالے سے بھی اور سی پیک کے حوالے سے بھی. سی پیک کہ گلگت بلتستان کا ذکر کون کر رہا تھا کہ وہاں سے گزرے گا. بات یہ کہ جو بندہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اسلم اچھو جو ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ بی ایل اے کا باغی گروپ تھا. یہ لفظ جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے کہ کیا بی ایل اے اپنے اصل مشن سے ہٹ گئی؟ بی ایل اے کے پیچھے کون تھا؟ اور اسلم اچھو جو ہے وہ باغی گروپ میں آ کے وہ یہ کر رہا تھا. اور وہاں کا بڑا قیمتی ہاسپٹل ہے جس میں وہ بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بارڈر کے اس پار سے ہو رہا ہے. کہ ایک واقعہ کراچی کے اندر ہو رہا ہے، دوسرا وہاں پر لوئر دیر کے اندر، اور 31 لوگ ابھی ایاز صاحب 25 وہ 31 کی آ گئی ہے. دیکھیں، قیمتی جانوں کا ضیاع. اور یہ درست کہا گیا کہ اس طرح کی جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ صرف فوج نہیں وہ فیس کرتی، سولین اداروں کی بات کی ہے. پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہے. اور میں پولیس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں فوج اپنے نوجوان کو اون کرتی ہے لیکن پولیس کو کوئی اون نہیں کرتا. آج پولیس کے ان 2 نوجوانوں نے اپنی جانیں دے کے چینیوں کو محفوظ کر لیا ہے جی. اور یہ معاملہ ایک پاکستان کے اندر ایسی کیفیت بننی چاہیے کہ کچھ ایشوز پہ، دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کچھ ایشوز پہ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. جیسے معیشت کی بات کی جاتی ہے، آپ کو جو پاکستان کے سیکورٹی معاملات ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جس اسپرٹ کے مطابق ہوا تھا اس پہ اگر صوبوں نے واقعتاً کام کیا ہوتا تو اس طرح کی کیفیت طاری نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور ایک اچھی بات جو آج دیکھنے میں آئی ہے کہ آج پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے بھی اور پاکستان کے اپوزیشن لیڈر نے بھی دونوں کا اس بات پہ اتفاق رائے تھا کہ سی پیک کے ہمارے معاشی حوالے سے، اسٹریٹجک کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کر کون رہا ہے؟ میرا خیال یہ بات بھی ان کو کھل کے کر دینی چاہیے کہ کون لوگ سی پیک پہ سر انداز ہونا چاہ رہے ہیں. امریکہ ہونا چاہ رہا ہے، انڈیا ہونا چاہ رہا ہے اور اسرائیل ہونا چاہ رہا ہے. یہ اتحاد ثلاثہ پاکستان کے خلاف سرگرم ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کرنے کی لیکن آپ کو بھی تو تدارک کرنا چاہیے، بندوبست رکھنا چاہیے. اگر کوئی اور چاہتا ہے آپ کی برائی یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کے پاس بھی انتظامات ہونے چاہیے. خبر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دہشت گرد بیرونی ایجنڈے پر آئے، وہ بیرونی ایجنڈا قوم کے سامنے رکھیں، پارلیمنٹ کو اس سے آگاہ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے. عائشہ دیکھیں، سی پیک کے حوالے سے جو ہے انڈیا پبلکلی انڈین پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہمیں نامنظور ہے. یہ ایک متنازع علاقے گلگت بلتستان کو وہ کہتے ہیں وہاں سے گزر رہا ہے.
امریکنس ڈیفینیٹلی چونکہ چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے سی پیک کے ذریعے، جو ان کا BRI ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو، جس سے 70% پاپولیشن ہے دنیا کی جو کنیکٹ ہو جائے گی، تو اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے امریکہ افغانستان سے۔ یقینی طور پر اس طرح کے پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، روایتی جنگ تو ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتی، اب غیر روایتی طریقے ہیں جسے انگریزی میں اسیمیٹرکل وار کہتے ہیں، تو اس طرح ہمیں انگیج کیا جائے گا اور فیوچر میں بھی اسی طرح کے حملے ہوں گے، اور میرے خیال میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کو یقینی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن میرے نزدیک عائشہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا جو اندرونی سیاسی عدم استحکام۔ آج نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا، پروڈکشن آرڈر شہباز شریف صاحب کے ہوئے، ایک ہی دن کا ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا غیر وہ معینہ مدت کے لیے۔ اب وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا ہوا؟ وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انڈین ساپ اوپیرا چل رہا ہے، وہ ساس بہو کا کھیل۔ رسمی سے وہاں پہ جو بیانات ہوئے، یہ جو کراچی کے اندر حادثہ ہوا ہے، جو لور اورکزئی ایجنسی کے حوالے سے حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر جناب وہی نیب ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، نیب کے قانون کو بدلنا چاہیے، خواجہ سعد رفیق خاص طور پر۔ اب ان کو لگ رہا ہے شاید وہ نیب کی بیرکس یاد آ رہی ہیں، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو جانا پڑے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو بڑے مسئلے مسائل ہیں، قوت خانہ ہے۔ اسی طرح جو شہباز شریف صاحب تھے، ان کی بھی تقریر سننے کے لائق تھی، انہوں نے بجائے سی پیک کے حوالے سے کوئی بات کرتے، اچھی بات کرتے، انہوں نے کہا جی یہ تو PTI والوں نے سی پیک کے حوالے سے بڑی غلط باتیں کی تھی۔ اس کے اوپر پھر اسد عمر صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میرا کوئی بیان نکال کے آپ مجھے دکھا دیں کہ میں نے یہ کبھی اقلاع حاصل بحث ہے جو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ واقعات مزید بھی ہو سکتے ہیں؟ عائشہ دیکھیں، واقعات مزید ہوں گے، بیٹل لائنز آلریڈی ڈرا ہو چکی ہیں۔ اب چونکہ ہماری ایسٹ ورڈ موومنٹ ہے، رشینز کی طرف ہم جا رہے ہیں، چائنیز کی طرف جا رہے ہیں، امریکنز کو یہ یقینی طور پر یہ منظور نہیں ہے، انڈینز کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں ملک کے اندر بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، اور بیرونی سطح کے اوپر جو بیرونی ہاتھ ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خاور، آپ سے بات کو آگے لے کر جاتی ہوں کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ تبھی ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ کے اندرونی ہاتھ اس میں ملوث۔ ظاہر ہے یہاں پر ایسے افراد جو سہولت کار پاکستان سے انہیں مل جاتے ہیں۔ آپ کی سول گورنمنٹس نے ابھی تک بلوچستان کے لوگوں کے جو جتنے بھی تحفظات ان کو دور کرنے کے لیے کیا کوئی عملی طور پر؟ دیکھیں، آپ پہلے سے مقابلہ کریں تو بلوچستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ وہاں پہ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو آرمی کے انسٹیٹیوشنز ہیں کوئٹہ میں، ان کے افسران شہر نہیں جاتے تھے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ کوئٹہ، باقی صوبے کو آپ چھوڑیں، زمین کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن کوئٹہ شہر عدم استحکام کا شکار تھا۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت حد تک یہ جو ہے، اور BLA پہلے زیادہ طاقت رکھتی تھی، وہ تو کرش ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ ان کا ایک وہ ہے کہ جی چینی قونصلیٹ میں اگر ہم کر جاتے پھر وہ بہت بڑا نیوز ہوتی، اگر خدا نہ خواستہ مطلب اس سے زیادہ نقصان ہوتا تو پھر وہ ایک انٹرنیشنل خبر اس نے بن جانا تھا، پھر ہم وہ صفائیاں پیش کرتے رہتے اور معذرت ہم کرتے رہتے، تو ایسے نہیں ہے۔ ایک چیز، ایک نقطے پہ میں خاور صاحب سے اختلاف کروں گا، اس وقت پاکستان میں جو بھی ہو عدم استحکام نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں آپ تقریریں کرنے سے وہ عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہرگز نہیں ہوتا۔ عدم استحکام ہوتا ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں وہ بدامنی کا شکار ہوں، یہاں پہ جلوس چل رہے ہوں، یہاں پہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہو رہا ہو، وہ تو جو بول رہے ہیں اسمبلی میں، جن پارٹیوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کے سربراہان کی کوئی آپ نے آواز بھی سنی ہے آج کل؟ بالکل دب کے وہ رہ گئے، وہ تو پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ آپ نالائکی کا الزام لگا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، پر عدم استحکام نہیں ہے۔ اور ایک جو چیز ہے، یہاں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، افواج، جوڈیشری، منتخب حکومت ایک ساتھ کھڑے ہیں، ان میں کوئی آپس میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچ رہا۔ یہ
30 साल बाद ऐसी सूरत हाल हुई है। एक मैं चीज़ आपसे कहूँगा, एक चीज़ अभी तक नहीं हुई, वो जो पुलिस वाले 2 मारे गए हैं उनके लिए आपने देखा वो टेलीविज़न पे उसकी वो एक जो है ASI उसकी बेवा आई जी। और उसने कहा कि 3 मेरे बच्चे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब तक ऐलान हो जाना चाहिए था कि उनकी किफ़ालत का ज़रिया और तरीका जो है क्या वो अब से रात ढले से पहले हो जाना चाहिए। दोनों जो पुलिस एहलकार हैं खातर खा कि उनकी फैमिलीज़ को और बच्चों को परेशानी ना। अच्छा, जैसी बात करें कांस्टेबल आमिर खान और ASI अशरफ दाऊद थे जिन्होंने शहादत इस वाक़े में पाई। हारून साहब, नेक्टा कितना किरदार अदा कर सकता था और वो फाल क्यों ना हो सका? नेक्टा को भूल जाएं, अब कोई नया अदारा बनाना चाहिए और जिस अदारे की ये हैसियत है कि उसने 3-4 साल में कुछ नहीं किया, वो क्या करेगा? देखिए, वो इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज करने का प्रॉब्लम है कि हर एक के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ये अहम बात है सियासी इस्तेहकाम वाली। इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है कहीं से भी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मुकदमे फेस करेंगे, अपनी जायदादों का हिसाब देंगे या सियासत करेंगे? ये क्या सियासत करेंगे? जो ख़तरा है अपनी हमाकतों से, अगर हमाकतें करेंगे तो अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है, रुखसत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं लोग कोई एहतजाज करेंगे। हमेशा हुकूमत को वक्त दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सोशल मीडिया पे एक हंगामा सा बरपा रहता है, उसकी वजह से लगता है शायद अदम इस्तेहकाम हो गया। वो अपनी गलतियों से होता है ना। हज़रत ईसा का तारीख में जिक्र ही कोई नहीं है, ये आपको पता है? आपको ये पता है कि यू टर्न बड़ी अच्छी चीज़ होती है पॉलिटिक्स में। ये जो गैर मोहतात सियासत है, डायरेक्शन लेस सियासत है, उससे प्रॉब्लम है। अदारे तामीर वो उधर जा रहे हैं, मलेशिया में तकरीर कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, वहाँ कर रहे हैं। वाइट कॉलर क्राइम का सबसे बड़ा एक्सपर्ट यहाँ रहता है पाकिस्तान में, सारी दुनिया से फ़ायदा उठाती। हमारी पुलिस अफसर क्या इस काबिल में नहीं है कि प्रॉपर अपना इस पर मनसूबा बना सकें? वो जो पंजाब में जिसने कंट्रोल किया मशरक़ी पंजाब में सिखों का, उसने कहा मैंने तो फलां पाकिस्तानी अफसर का से ये सब सीखा है, उसका मॉडल जो उसने कराची में बनाया था। राइट। अब देखिए, सिविल अदारे मजबूत करना, हम थक गए ये बात कहते कहते। तकरीरों से मुल्क नहीं चलते, चाहे वो बहुत ही अच्छी हो, चाहे बड़ी उससे मोटिवेशन हो, हौसला अफजाई हो। मगर यहाँ तो हौसला अफजाई भी नहीं हो रही ना। ऐसा लगता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उसमें से चंद आदमी के साथ सारे चोर ठगी हैं या चोरों ठगों के हामी हैं। अब ये क्या तर्ज अमल है? भाई पुलिस को ठीक करें। या अगर फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज बन सकती है तो ये बरतानवी पुलिस जैसे क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्या कीड़े पड़े हुए हैं? उसी का भाई जाता है ना पुलिस में, एक भाई फौज में जाता है, एक पुलिस में, एक सिविल सर्विस में जाता है। अच्छा। और उनकी ट्रेनिंग करें, कौम को मोटिवेट करें, तालीम को फरोग दें। इंतहा पसंदी के खिलाफ क्या बयानिया जी? 100 दिन हो गए। मेरे जैसा मामूली आदमी भी 3 घंटे में वो बयानिया लिख सकता है। राइट। उसको ये और चीज़ों पे ये तकरीरें करते रहते हैं वज़ीर इनके, और वज़ीर आज़म साहब भी हर जगह पे तकरीर करने का शौक है। वो बयानिया क्यों नहीं तरतीब देते? ठीक है, कौम को जगाएं, कौम की तरबियत करें, इसी तरह कौम निजात पाती है। और बलोचिस्तान के इशूज़ के हवाले से वहाँ जो भी कौम परस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, और इस हवाले से जो मगरबी रूट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे हैं, CPEC के हवाले से उठने वाले सवालात हैं, जो मकामी क़यादत है उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। अवाम क्या सोच रहे हैं? जो 2 वाक़यात अहम हुए जिन्होंने चौंका के रख दिया, ये अकेले इनफरादी नौइयत के वाक़यात हैं, 10% ऐसा समझते हैं, जबकि CPEC में रकावट 90% का ये मानना है कि जी हाँ ये वाक़या उसी नौइयत का है, उसी सिलसिले में है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात की, जिसमें करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान, ज़मीनी फासले सिमट रहे हैं, 2 ममालिक के दरमियान जो फासले हैं क्या उन पर भी फ़र्क पड़ेगा? ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. वेलकम बैक टू द शो। चले हम आर्जी तौर पर भूल जाते हैं कि जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात से मुकर गया था भारत। एक खुश आइंद और हैरत अंगेज़ जो मंजूरी इंडियन काबीना ने दी है कि करतारपुर बॉर्डर पर वो राहदारी बनाने के लिए रजामंद हो गया है। पाकिस्तान इस पर बहुत खुश है, और ज़ाहिर है सिख बरादरी तो वैसे ही इस मौके पर जब वो पाकिस्तान में मौजूद है अपनी सेलिब्रेशन के लिए, उनके लिए बड़ी खबर है। लेकिन हम आपके सामने सवाल रखने जा रहे हैं कि ये जो फैसला किया गया है दोनों तरफ से, क्या पाक भारत ताल्लुकात पर इसके मुस्बत असरात हो सकते हैं? और ये बताइएगा सलमान साहब कि भारत यू टर्न तो नहीं ले लेगा? देखिए, बात यह कि भारत की तारीख़ तो यही है,
اب بات یہ کہ یہ مطالبہ سکھوں کی طرف سے تھا، انہیں ایک فیسلٹی ملی ہے، اس سے پہلے انہیں لاہور آنا پڑتا تھا، لاہور کے بعد سیالکوٹ، نارووال، اور یہ انیشیٹو پاکستان کی طرف سے تھا. جب وہ ہمارے سپاہ سالار سے ملے ہیں سدھو صاحب، جی تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور امن کے ساتھ امن مشروط ہوتا ہے بات چیت کے عمل کے ساتھ. تقریباً 150 دفعہ 70 سال میں مذاکرات ہوئے ہیں. ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کس نے کیا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بڑے بڑے ایشوز پہ بیٹھ کے مسائل حل کیے ہیں، اور ہمیشہ مذاکرات کی بات، صلح کی بات وہ کرتا ہے جو یکسو ہوتا ہے ایشوز کے حوالے سے. ابھی ہم جب دہشت گردی کی بات کر رہے تھے تو میں ٹکر دیکھ رہا تھا کہ جب اسٹیٹ خود دہشت گردی میں انوالو ہو، یہ مقبوضہ کشمیر میں آج ضلع اسلام آباد میں 8 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، کہ یہ کون ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ بھئی یو این کی ریزولوشنز کے مطابق جب آپ نے ان کا حق نہیں دیا تو وہ مظاہرہ کرتے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پرامن جدوجہد ہے، انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. کہ برہان وانی نے کیا کیا تھا وہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی فاشزم کوئی نہیں ہے، اور اب بھی پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے، اور اس کا فائدہ ہوگا سلمان صاحب ان شارٹ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا، دیکھیں آپ ان کا مائنڈ سیٹ پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ اس خطے کے اندر تمام ہمسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی، شدت پسندی کو ہوا دیتے. اور ایک بات میں اور کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات، وہ کلبھوشن، وہ طوطا جس کے اندر ان کی جان تھی، وہ مجھے نہیں پتا کہ کس صورتحال کے اندر ہے، چونکہ ماضی کے اندر ہم نے بڑا اسے ایشو بنایا ہے. اور بات ہے کہ اس طرح کا جو حوالہ یہی دیا کہ وہ فنڈنگ کرتا تھا، اس نے اعتراف کیا. اس نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، اس نے لوگوں کا سب کچھ بتایا ہوا ہے. یہ خالصتان ریفرینڈم 2020 جو ہونے جا رہا ہے، اس کے دباؤ میں تو نہیں انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا؟ عائشہ، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جو پچھلا ہم سوال ڈسکس کر رہے تھے، جب میں بات کر رہا تھا سیاسی عدم استحکام کی، تو وہ میں بات کر رہا تھا پارلیمان جو ہے، جو تمام اداروں کی ماں سمجھا جاتی ہے، وہاں وہ پچھلے 96 دن سے بالکل یرغمال بنی ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، ایک بس ڈیبیٹنگ کلب بنا ہوا ہے. لہٰذا چونکہ وہیں سے ساری لیجسلیشن ہونی ہے، جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سولین ادارے اگر مستحکم ہونے ہیں تو وہیں سے قانون سازی ہوگی تو آگے کام بنے گا. جہاں تک بات ہے یہ والا جو انیشیٹو لیا گیا، میرے خیال میں ڈومیسٹک پریشرز تو کرتارپور بارڈر انڈیا کے اندر ڈومیسٹک پریشرز تو ہیں، لیکن عائشہ ہمارے لیے یہ ٹوٹل ون ون سچویشن ہے. وجہ دیکھیں، ہم کوئی قریباً 3000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ، زیادہ تر مشرقی پنجاب کے ساتھ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ان کی جو ہولیس جگہ ہے سکھزم کے حوالے سے، ان کو ہم یہ ایک بڑا زبردست قسم کا میسج دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کچھ 6 ملین کے قریب سکھ یو کے، کینیڈا، امریکہ کے اندر رہتے ہیں. وہ دیکھیں ہمارے لیے کتنا کو جو گڈ وشز رکھیں گے پاکستان کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ایک اچھا انیشیٹو ہے. اب یہ ہے کہ اس انیشیٹو کو لے کے آگے کس طرح ہم نے پریشر کرنا ہے انڈیا کو، تاکہ جو جموں اور کشمیر میں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم دنیا کو باور کرا سکیں کہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے انیشیٹو ہیں، ہم کتنے اچھے طریقے سے جو بیہیو کر رہے ہیں، اور انڈیا کس طرح کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم برصغیر کے لوگ تنگ نظر لوگ ہیں، محدود دماغ رکھنے والے لوگ ہیں. آج یہ جو کرتارپور یہ جو بارڈر کھلا ہے، اس پہ بھی جو انڈین آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم یہ ہے، ٹانگ پاکستان پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سکس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، یہ کرے گا وہ. بھائی خدا کے واسطے، کریڈٹ لے رہے ہیں شاید وہ. پروپوزل ہمارا، جی انیشیٹو ہمارا. آرمی چیف ہمارے جاتے ہیں لائن آف کنٹرول میں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں لڑائی کی بات ہوئی تو وہ اور بات ہے، ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، انہوں نے زیادہ کوئی زور سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن امن ہونا چاہیے. رائٹ. اب پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ بی ایل اے سے کیا روابط ہندوستان کے ہو سکتے ہیں. کلبھوشن تو ایک کڑی ہے، باقی ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کرتارپور ہے، تو دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے. دونوں ممالک میں تھوڑی عقل آنی چاہیے، ایڈونچرزم تھوڑی بند ہونی چاہیے. ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ ایسٹرن بارڈر پہ ٹینشن رہے، رائٹ. ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ ایسی چیز ہو. اور کشمیر کا جو سچویشن ہے، کاش وہ باتوں سے، اونچی آواز سے حل ہو سکتا. کشمیریز جو ہے سفر کر رہے ہیں، کسی نہ کسی مطلب کوئی ڈائیلاگ کا ایسا سما پیدا کرنا چاہیے کہ ان کی تکالیف کم ہوں.
لیکن کرتارپور کا بارڈر کھل گیا ہے. باقی جو ہے کسی محاذ پہ ہندوستانی حکومت جو موجودہ ہے کوئی اندیا آپ کو نہیں ملتا, سشما سوراج سے لے کے پرائم منسٹر تک ان کے, کہ وہ کوئی پاکستان سے کوئی سینسبل ریشنل رشتہ ریلیشن شپ تعلقات چاہتے ہیں, کوئی نہیں ملتا. اسے ایک اچھی چال, سمجھدار چال پاکستان کی قرار دیا جا سکتا ہے. کشمیر کے معاملے پہ بھی ممکن ہے؟ نہیں, پاکستان کی اپروچ ہی اس معاملے پہ یہ ہے. یہ چال تو اپنی جگہ چال بھی چلنی چاہیے, ظاہر ہے سیاست میں چال بھی چلی رہتی ہے. دیکھیے دو آپشنز ہیں پاکستان انڈیا کے پاس, تیسرا کوئی آپشن تو ہے نہیں. نفرتیں بڑھاتے رہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آخر میں جنگ ہوتی ہے, اور جدید جنگ سے زیادہ تباہ, یہ پرانی جنگیں نہیں ہیں جس میں لوگ بچ جاتے تھے. اس سیکنڈ ورلڈ وار میں جو تباہی ہوئی تھی اس سے انہوں نے سبق سیکھا نا کہ آئندہ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ جنگیں تباہ کون. اب جو جنگیں ہوں گی اس سے بھی زیادہ تباہ کون گی. گھنٹے بھر میں سارے ہوائی اڈے اڑ جائیں گے دونوں ملکوں کے. اب میزائل کی جنگ ہوگی, سول آبادی بچے گی نہیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ امن کا آپشن ہے. آپشن ہے ہی امن کا انفیکٹ, اگر غور کرے ٹھنڈے دل سے. مگر یہ میں مانتا ہوں کہ مذاکرات سے حل ہوگا. مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب خوف کا توازن پیدا ہوتا ہے. خوف ایک ایسا ویپن ہے جس کو سلیکٹیولی یوز کرنا چاہیے. جو انڈیویجولز یا قومیں خوف کو مستقل استعمال کرتی ہیں وہ مٹ جانے والے اور برباد ہونے والے, تو تباہ ہوتے ہیں وہ لوگ. کوئی بہت اس کا اچھا اثر ہوگا, پاکستان میں اس کو ویلکم کیا جائے گا, سکھوں میں ویلکم کیا جائے گا. میرا جو خیال ہے سیالکوٹ تک موٹر وے بن رہی ہے تو وہاں تک آگے ایک اچھی سڑک بنا دینی چاہیے. ریلیجس ٹورزم شروع ہو جائے گا, ان کے پاس روپیہ خرچ کرنے کے لیے. اب پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بہتر ہوگی, اور ممکن ہے آگے جا کے اور بھی بہتری اس میں آ جائے. ٹھیک, تو باقی رہ گیا انڈیا. مجھے اس میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوا کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ امن کے لیے کبھی سنسیر نہرو نہیں تھا. اچھا, تو باقی کیا ہوگا, وہ جو اتنا سب سے زیادہ معتدل مزاج دن میں صحیح تھا. اچھا, اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بات ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے. اگر وہ کشمیر پہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ پاکستان نے تو کہا کہ بھائی دہشت گردی پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, سرکریک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, سیاچین پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اصل میں ان کا کیس نہیں ہے. دیکھیں وہ کشمیر کے اندر اب تو پاکستان پہ الزام نہیں ہے کہ پاکستان مداخلت کرتا ہے, کہ وہ ان کی تحریک تھی, وہ لوگ ہیں, اور ان کے نوجوانوں کو ہر آنے والے دن کے اندر یہ سلسلہ پچھلے برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سلسلہ, اور میں ہمیشہ اس کی کڑی جوڑتا ہوں ریاض کانفرنس سے. بات ہے کہ آپ نے ہندوستان, وہ کہتے ہیں جی ہم لبرل بھی ہیں, ہم ڈیموکریٹ بھی ہیں, اور کشمیر پہ مذاکرات وہ اس لیے نہیں کرتے کہ خالصتان والی بات درست ہے, اور یہ بھی کہ یہ جو کھولی گئی ہے سرحد, کہ ایک تو سکھوں کا میسج گیا کہ وہاں پر آنے والا الیکشن بھی ہے, اور دوسرا وہ جو 1984 کے اندر قتل عام کیا گیا تھا ان کے کچھ لوگوں کو پھانسی کی سزائیں ہوئی ہیں جس پہ عمل درآمد ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے, اس خطے کا جو نیوکلیر ایشو ہے وہ کشمیر ہے, اور کشمیر پہ بلاخر ہندوستان کو آنا پڑے گا, نہیں تو عدم استحکام کا شکار وہ بھی رہے گا. اور سفارتی ڈیڈ لاک ہوا ہے, یہ مانیں کہ اس وجہ سے, کرتارپور کی وجہ سے وہ جو سفارتی ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹا ہے. خاور آپ کا پوائنٹ. عائشہ دیکھیں, چائنا اور انڈیا کے درمیان اس وقت کوئی $100 ارب کے قریب تجارت ہو رہی ہے, اور ہماری چائنا کے ساتھ صرف 4 ارب ہے, اور انڈیا کے ساتھ تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو جو حقیقت پسند قومیں ہوتی ہیں وہ ایشوز تو 14 تو ایشوز ہیں, ان کو آپ جو ہیں ان کو تو آپ ضرور ڈسکس کریں, ان کو ان کے حل کے لیے بھی آپ کریں, لیکن یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ سائیڈ بائی سائیڈ آگے چلنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس سے سمارٹ موو موجودہ حکومت کہہ لیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کا سارے کا سارا آپ کو کریڈٹ دے لیں, یہ بڑی زبردست موو ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سکھ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, انڈیا کے اندر یا بیرون ممالک, آج ہم نے ان کے دل جیت لیے, کیونکہ جو کرتارپور جو جگہ ہے یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی گرو نانک صاحب کی, وہ ان کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے. تو جب ان کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے, تو انڈین گورنمنٹ پہ اتنا زیادہ پریشر آ گیا کہ وہ انہوں نے یہ سارا کام کیا, اور میرے خیال کے اندر آنے والے دنوں کے اندر اس موو سے آگے جو ہے اور جو اچھی چیزیں ہوں گی. اچھا, لیکن لائن آف کنٹرول پہ گرما گرمی رکھے بھارت, اور یہ کرتارپور راہداری ہم کھول دیں, اس کا فیوچر برائٹ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونے چاہیے. یہ لاہور اور امرتسر کے بیچ میں بھی ٹریفک ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی قابلیت پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے, اور کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا نقصان کتنا کیا ہے. سیاچن پڑا ہوا تھا, جو پہل کرتا اسے لے سکتا تھا,
ہم نے ایک موسم سردی کا ہم نے غفلت کی اور ہندوستان وہاں پہ آ گیا. یہ پانی کا مسئلہ جو ہے، جو اب ہم رو رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اس پہ ہم نے اتنا اپنا نقصان اور ضیاع کیا ہے. اور جتنے ہمارے یہ میزائل کی باتیں کرتے ہیں اور ایٹم بم کی کرتے ہیں، کاش ہمارا کوئی واٹر ایکسپرٹ بھی اتنے ہوتے، کہیں بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوتے یا کہیں، کہ جو ہماری جو ہم فائدے لے سکتے تھے وہ ہم ایکسپلوئٹ کرتے، وہ ہم نے ہاتھ سے جانے دیے ہیں. تو اب جو ہے میرا خیال ہے، اور آپ تنقید کریں، ہندوستان کے بارے میں جو سوچ موجودہ وزیر اعظم کی ہے اچھی ہے. ہمیں کوئی نئی راہیں جو ہیں اب تلاش دوستی کی امن کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے. کیا پاک بھارت تعلقات پر کرتارپور بارڈر کھولنے کا فیصلہ اثر انداز ہوگا؟ 59% سمجھتے ہیں جی ہاں، مثبت اثرات اس کے ہوں گے. 41% ایسا نہیں سمجھتے. پانی کا تذکرہ ہوا تو چیف جسٹس اس نقصان کی تلافی کے لیے متحرک ہیں. وہ لندن پہنچے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے، لیکن ان کے دورے کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں نوبل کاز کو یا اچھے کام کو سراہا نہیں جاتا، تنقید البتہ ضرور کی جاتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ڈیم فنڈ ریزنگ کے لیے لندن میں ہیں اور اس دوران افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. چیف جسٹس کو یہ دہرانا پڑا کہ ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، وہ فلاح انسانیت کے کام کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ کون افواہیں اڑا رہا ہے؟ یہ کون بھی کرتے ہیں فلاح انسانیت کا کام؟ سب لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب بھی کرتے ہیں، ایدی بھی کرتے تھے، عمران خان فاؤنڈیشن نے بھی کیے ہیں. یہ چیف جسٹس کے شان نہیں ہے، یہ ان کے مرتبے کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی کتنا ہی معزز ہو اور اچھا بھی ہو، کوئی غلطی کرے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے شان ہے کہ وہ لندن جائیں چندہ جمع کرنے کے لیے، پھر چلے گئے. پاکستانی اس کو عمومی طور پہ پسند ہی کریں گے، اس لیے کہ کاز تو ٹھیک ہے نا، پانی کا مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے. پھر انیل مسرت کے مہمان ہوں، پھر اس طرح کے ریسیپشن. متنازع تو یہ دورہ ہو چکا ہے اور یہ تاریخ میں تنازع کے طور پہ جائے گا. آپ دیکھیے کہ جس دن چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں لوگوں کا لہجہ کتنا بدلتا ہے. لوگوں میں ایک خوف ہوتا ہے کسی منصب کا، خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس کے بارے میں بات نہیں کرتے. بہت سے اچھے کام کیے جسٹس ثاقب نثار نے اور ان کی قوم نے جی بھر کے تعریف کی. یہ قوم بخیل نہیں واقع ہوئی. چندہ بھی انہوں نے مانگا، چندہ بھی دیا، اچھا کیا. مگر دیکھیے ہر منصب کے کوئی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو چیف جسٹس صاحب کو ملوز رکھنا چاہیے. جی سلمان صاحب دیکھیں بات یہ، میں نے تو جو ان کے وزٹ سے دیکھا ہے وہ بنیادی طور پہ تو ان کے بیٹے کا کنوکیشن میں شرکت تھی فیملی کی. لیکن میں نے جو ان کے وزٹ سے کہ باہر بیٹھا پاکستانی پاکستان کے حوالے سے کتنا جذباتی ہے. اور بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے نہیں کہ انہوں نے ڈیمز کی بات کی ہے، اور ڈیمز کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے مجرمانہ غفلت برتی. اور میں کالا باغ ڈیم کے بارے میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیا نے اس سے زیادہ پیسے خرچ کیے کہ پاکستان میں ڈیمز نہ بنے. اور اب چونکہ چیف جسٹس صاحب ایک تحریک پاکستان کے اندر بھی پیدا کر چکے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی پاکستانی اس حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں، لہٰذا اس پہ اب پیش رفت شروع کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی وہ فلائی کام کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن بات ہے کہ اس پہ اب پیش رفت ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے خبر، آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ عائشہ، میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آج سابقہ حکومتی فیملی کے اگینسٹ تمام کیسز کو ڈراپ کر دیا جائے، نیب کے میں جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں مختلف جو سابقہ حکومتی ممبران کے خلاف، ان کے ایم این ایز کے خلاف، وہ ڈراپ ہو جائیں، تو صبح سے دیکھیے گا تمام سوشل میڈیا کے اوپر اور زیادہ تر میڈیا کے اوپر آپ دیکھیے گا سپریم کورٹ بھی بڑا اچھا ہو جائے گا. موجودہ چیف جسٹس کا جو ٹرپ ہے لندن کا، اس کو بھی تمام لوگ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے، اور نیب بھی بڑا اچھا ہو جائے گا. سابقہ چیف جسٹس صاحب گزرے ہیں افتخار صاحب، ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جب کوئی ارب ہار روپے نکلے تھے، تو کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جو آج کل موجودہ چیف جسٹس کو ہدف تنقید کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے. تو یہ جو سابقہ وہ چیئرمین ہے نا پنجاب کے آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے، عمر سیف صاحب، انہوں نے پتہ نہیں اور کوئی کام کیے ہیں کہ نہیں پنجاب میں. وہ ایک بڑی متحرک سوشل میڈیا تیار کر کے ٹیم تیار کر کے نون لیگ کو دے گئے ہیں. تو یہ وہیں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں. یہ پروپیگنڈا سابقہ حکومت کا کارنامہ ہے.
काम किया है, ये बात तो माने आपने, आईटी में उन्होंने काम किया है। एक अच्छी हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। वहाँ पे लॉन्च की, एक अरब से साबिका ज्यादा हुकूमत का वहाँ पे कारनामा है ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ऐसा। नहीं, पर देखें ये कैसी बातें हैं, ये सोशल मीडिया पता नहीं कौन सा ये बांदर के हाथ में वो उस्तरा है कि वो आप इधर उधर लगाते हैं। ऐसे कैंपेन चली कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो डॉर्चेस्टर होटल में रह रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। क्लियर हो गया। और वो है जी डॉर्चेस्टर होटल बहुत महंगा है, कायद आज़म भी वहीं रहते थे, इतना वो पुराना वो है। लेकिन पल्ले से देते हैं ना बस। भाई अभी ये चीफ भी- जस्टिस ने भी पल्ले से ये वहाँ पे मैरियट में ठहरे हुए हैं, लेकिन सारी बात डॉर्चेस्टर में। नहीं, अनिल मुसरत की भी बात हो रही है ना। अनिल मुसरत ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में उनके लिए खाना दे दिया जिसमें 7-8 लोग बैठे हुए हैं। Right. अब मुझे ये बता दे कि गुनाहों की फहरिस्त में ये कितना बड़ा गुनाह। मेरा ख्याल स्टार्ट ही वहां से लिया ना, इसलिए वो हो एक गया है, ऐसा नहीं आ गया। कैंटनीज रेस्टोरेंट में, अब वहाँ के जो अच्छे होंगे थोड़े से वो पाउंड के हिसाब से महंगे ही होते हैं। अब कौन सी ऐसी बात हो। अब वो गए हैं वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पाकिस्तानी निज़ाद वो एमपीज़ हैं उनसे खिताब किया है, जिसमें ये हमारे जो आसिफ बीबी के केस वगैरह में बहुत उन्होंने बात की है। अब वहाँ की पहुँच जो है, तल्लुकात या वहाँ पे लिंक्स तो वही लोग पैदा कर सकते हैं ना। राइट हमारे जैसे अच्छा, लोग तो खावर वहाँ से नहीं मैंने कर एक सकते। सवाल करना है। जी। ओ भाईजान, वो चीफ जस्टिस से जो इख्तलाफ कर रहे हैं उनके खिलाफ केस है, मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं है नायब में। ठीक। चीफ अच्छा, खाबर सलमान साहब, हर हुकूमत जब आती है ना नहीं तो सर, शुरू में देखें, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी वो चीफ जस्टिस भी अच्छे हो जाएंगे, अदलिया भी। इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है कि इमरान खान साहब की भी बड़ी रिजर्वेशन थी अदलिया के बारे में, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के हवाले से। आजकल खामोशी अच्छा, है, इस राय ऐसा पे- वक्त गुजरने दे। इमरान खान को हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत चीफ कि जस्टिस के इस वो भी विजिट पर चीजें बर्दाश्त यहाँ नहीं पर भी करते। आपने राय का तनव्वुर देखा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, फीडबैक करेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.